तुम नशा करते हो ना? आधी रात घर आना, पक्का लड़कियों का चक्कर होगा। मैं चाचू को मेरा हाथ छोड़ो। मनाल रात 2 बजे भूख लगने पर किचन में जैसे ही आई कि बाइक की आवाज़ पर झांक कर देखा तो इसका संजीदा सा कज़न बालाज अहमद था। वो क्या काम करता था कोई नहीं जानता था, लेकिन इसका अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा हाथ था और यही चीज़ वो जितना छुपाने लगता इतना ही इसकी ये कज़न इसका काम ख़राब करती थी। अपनी ज़ुबान को कम इस्तेमाल किया करो, वरना किसी दिन काट कर हाथ में दे दूंगा। डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं, समझी तुम? वह इसका हाथ मरोड़ता दीवार से लगा गया। वह दर्द से कराहते गुस्से में चीखने लगी कि वह मुंह पर हाथ रखता इसके कान में सरगोशी करते बोला, यह लास्ट वार्निंग है। अब रास्ते में आई तो सबसे पहले तुम्हें ही गायब करूंगा इस घर से। गुस्से में हाथ पर जोर डालता वहां से निकल गया। मेरा हाथ ही तोड़ दिया कमीने इंसान। समझता क्या है खुद को? बड़े बाबा को बताऊंगी कि। रात के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त हो रहा था। मनाल भूख से पेट पर हाथ फेरती किचन के अंदर दाखिल हुई। उफ, एक तो मैं इस भूख का क्या करूं? रात का खाना खाने के बावजूद भी इस वक्त मुझे भूख लग जाती है। वो खुद भी जैसे अपनी इस आदत से तंग थी। फ्रिज को खंगालते इसके चेहरे पर 12 बजे, क्योंकि फ्रिज में खाने पीने की कोई भी अशिया मौजूद न थी। शायद रात का खाना रात में ही खत्म हो गया था। वो निढाल सा चेहरा लिए कुर्सी पर आ बैठी। अभी वो क्या खाए इसको समझ ही नहीं आ रहा था। या अल्लाह, रात के 3 बजने वाले हैं। अभी तो मैं कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकती। हाँ, बालाज को कह देती हूँ। वैसे भी वो घर में रहता कहाँ है, आते हुए ले आएगा। वो भागते हुए अपने कमरे में गई। बालाज का नंबर मिलाते इसके चेहरे पर खुशी थी। बालाज वैसे तो एक सीधा साधा लड़का था, सबकी बातें मान लिया करता था और किसी से बहस में नहीं पड़ता था। और इसको भी पूरा पूरा यकीन था कि बालाज कभी भी इसको मना नहीं करेगा। वो अपने फ़ोन को देखती यहाँ वहाँ टहल रही थी। 3 कॉल्स वो इसको कर चुकी थी, मगर मजाल है इस ढीठ ने एक भी कॉल उठाई हो। या अल्लाह, ये भी फ़ोन नहीं उठा रहा। अब मैं क्या करूं? मैं क्या खाऊं? कुछ सोचते वो बुरा सा मुंह बनाते खड़ी हुई। चल मनाल, अब तुझे ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तेरा ये सीधा साधा कज़न तो फ़ोन उठा नहीं रहा। अब चल और चलकर खुद ही कुछ बना। वह खुद को ऑन करते तेज़ी से अपने कमरे से बाहर निकली। किचन के अंदर दाखिल होते अब इसके चेहरे पर बेजारी ना थी। कैबिनेट को खंगालते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सामने ही मैक्रोनी का पैकेट पड़ा था और मैक्रोनी तो वैसे भी इसकी जान थी। चलो यही बनाती हूँ। वो मैक्रोनी निकालती इसका सामान तैयार करने लगी। अभी से मैक्रोनी बनाते 20 मिनट ही गुजरे थे कि तभी से बाइक की आवाज़ आई। वो अपने सर पर हाथ फेरती किचन से बाहर आई। सामने ही बालाज अहमद अपनी बाइक को अंदर करके अब दरवाज़ा बंद कर रहा था। वो इसको मशकूक नज़रों से घूरती इसके पास आई। रात के 3:15 बज रहे थे। आखिर इतनी रात को वो कहाँ से आ रहा था, इसको समझ ना आया। कहाँ से आ रहे हो तुम इतनी रात को? वो इसको मशकूक नज़रों से घूरती सर्द लहजे में बोली। बालाज इसकी आवाज़ सुनकर पलटता एक नज़रे से देखता तेज़ी से आगे बढ़ा। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? वो जल्दी से कहती इसके सामने आई थी। बालाज इसकी हरकतों पर खून के घूंट पीकर रह गया। जाहिर सी बात है, अगर बाहर से आ रहा हूँ तो काम से ही आ रहा हूँगा। और मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो? अब की दफ़ा बालाज का लहजा भी सख्त हुआ। वो, मुझे भूख लगी थी तो सोचा कुछ बना लूँ। तुम्हें इतना फ़ोन किया, तुमने मेरा एक फ़ोन नहीं उठाया। ओह, फ़ोन तो मैं घर ही भूल गया था। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता हल्के लहजे में बोला। शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा था कि वह किस हद तक थक चुका था। अच्छा, तुम्हारे चेहरे से मालूम हो रहा है कि तुम बहुत थक गए हो। आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है, दोनों खा लेते हैं। वो इसका हाथ थामती किचन की जानिब कदम बढ़ाने लगी। बालाज बिना कुछ बोले इसके साथ किचन में दाखिल हुआ। वैसे भी भूख इसे बहुत लग रही थी। तुम यहाँ बैठो, मैं निकाल कर लाती हूँ। वह इसको डाइनिंग पर बिठाती तेज़ी से चूल्हे की जानिब चली गई। मैक्रोनी की इश्तहा अंगेज़ खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी। इस खुशबू ने बालाज की भूख को मज़ीद बढ़ा दिया था। वो बेसब्री से अब इसका इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो एक बाउल में मैक्रोनी भरे इसके साथ आकर बैठी। मैक्रोनी को देखते इसके मुंह में पानी आ गया। चिकन के बड़े बड़े पीसेस और सब्जियों के मिक्सचर से बनी वो मैक्रोनी दिखने में ही बेहद मज़ेदार लग रही थी। देख क्या रहे हो, ले लो, मनाल हंसते हुए बोली। हाँ बस वो ले ही रहा था। वो भी हल्के से मुस्कुराता अपनी प्लेट में मैक्रोनी भरने लगा। वैसे बालाज, देखो मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मुझे तुम बता सकते हो कहाँ से आए थे इतनी रात को? क्या कोई लड़की का चक्कर है या फिर नशा वगैरह करते हो? वो अपने मुंह में स्पून भरकर मैक्रोनी डालती इसके करीब होती राजदाराना लहजे में बोली।
اس کی بات سنتے ہی بالاج کے گلے میں نوالا اٹکا۔ وہ بری طرح کھانستے پانی کے گلاس کو اپنے لبوں سے لگاتا پانی پینے لگا۔ تم بے وقوف لڑکی کچھ بھی سوچتی رہتی ہو۔ وہ اس کے سر پر چپت مارتا کھڑا ہوا۔ میرے دوست کی والدہ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا تو میں بس اس کے ساتھ ہاسپٹل تھا۔ زیادہ نہ سوچا کرو، ویسے ہی اتنا کھا کھا کر تمہارے دماغ میں کھانا بھر گیا ہے، اس لیے تم کچھ بھی سوچتی رہتی ہو۔ وہ دوبارہ سے اس کے سر پر چپت مارتے بھاگتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کو خون آشام نگاہوں سے گھورتی اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ اس کو جتنا سیدھا سمجھتے ہیں نا سب، یہ اتنا سیدھا ہے نہیں۔ وہ پانی پیتی کھڑی ہوئی۔ اس کی باتوں سے اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔ کھا کھا کر تمہارے دماغ میں بھی کھانا بھر گیا ہے، اس بات کو شاید وہ کچھ زیادہ ہی دل سے لگا چکی تھی۔ وہ اپنی آستین کے کف فولڈ کرتا ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوا۔ ڈائننگ ٹیبل پر تمام افراد کو بیٹھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر تھوڑا رکا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سب کو سلام کرتا اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام بالاج، کل میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، رات کہاں تھے تم؟ احمد صاحب ہلکے لہجے میں بولے۔ وہ تایا جان بالاج کل بہت دیر سے آیا تھا نا رات میں، اس لیے شاید آپ سے مل نہ سکا۔ منال بالاج کو دیکھتے ہی بولی۔ کس وقت آئے تھے کل تم بالاج؟ احمد صاحب نے اس سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، منال میڈم نے ہی اس کا جواب احمد صاحب تک پہنچا دیا تھا۔ وہ تایا جان کل رات 3:15 بجے کے ٹائم گھر آیا تھا۔ میں اصل میں کچن میں تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آیا ہے۔ اتنی رات کو بالاج؟ احمد صاحب نے تیز نگاہوں سے بالاج کو دیکھا۔ بالاج کو کھانا کھاتے کھاتے زور کا ٹھسکا لگا تھا۔ وہ بری طرح کھانستے اپنے سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھاتے اس کو اپنے لبوں سے لگاتے پانی پینے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جی وہ اصل میں بابا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کامران کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رات میں کامران کے ساتھ ہی ہاسپٹل تھا، اس لیے بس تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے اپنا مدعا تمام افراد تک پہنچا چکا تھا۔ احمد صاحب مطمئن ہوتے دوبارہ سے اپنے ناشتے پر جھک گئے، جبکہ اس نے منال کو سرخ نگاہوں سے گھورا تھا۔ منال اب بھی اسے مشکوک نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ بالاج بیٹا، تھوڑا جلدی گھر آ جایا کرو، یہ شریفوں کے طور اتوار نہیں ہوتے۔ احمد صاحب اسے پھر سے سمجھانے لگے۔ جی بابا، ٹینشن نہ لیں، آج سے میں روز رات جلد ہی گھر آ جایا کروں گا۔ وہ منہ بنا کر جواب دیتا اسے گھورنا نہیں بھولا تھا۔ منال اس کو نظر انداز کرتی دوبارہ سے اپنا سارا دھیان ناشتے پر لگا چکی تھی۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی حرکتیں، ابھی تو فی الحال اس کو اپنا ناشتہ کرنا تھا نا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اس کی فکر میں جتنے کی تیاری کر چکی تھی۔ ایک ایک کر کے تمام افراد ناشتے کی ٹیبل سے جا چکے تھے۔ اب ناشتے پر بس وہ اور بالاج ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی اپنا ناشتہ مکمل کرتی تیزی سے ڈائننگ روم سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتی، اس کو اپنا ہاتھ کسی آہنی شکنجے میں کستا محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے پلٹتے اس شخص کو دیکھا تھا جس نے اس کا ہاتھ تھامنے کی جرت کی تھی، مگر اپنے پیچھے بالاج احمد کو کھڑے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بالاج اس کو گھسیٹتے تیزی سے کچن میں داخل ہوا اور اس کو دیوار کے ساتھ پٹکتے اس نے تیزی سے کچن کا دروازہ بند کیا تھا۔ بالاج، یہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ خوفزدہ ہوتی کپ کپائی۔ بالاج اس کے سامنے جھکتا اس کے ہاتھ کو سختی سے تھام گیا۔ میرے معاملات سے دور رہو منال بی بی، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ اس کی سرخ نگاہیں مسلسل منال کے وجود پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری خبریں رکھنے کا اور دوسروں تک ان خبروں کو پہنچانے کا۔ اس کی آواز اس وقت دبی ہوئی مگر خطرناک تھی۔ منال نے خوفزدہ نگاہوں سے بالاج کو دیکھا۔ میں کس وقت آیا یا میں کس وقت گھر سے گیا، ہر بات پر نظر رکھتی ہو نا تم۔ منال اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں نے تو بس تایا جان کے سوال کا جواب دیا تھا، اور تو کچھ نہیں۔ اگلی بار خاموش رہنا۔ میں کس وقت آ رہا ہوں کس وقت جا رہا ہوں، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا۔ وہ اس کا ہاتھ مزید سختی سے دباتے ہوئے بولا۔ مجھے میری جاسوسی کرنے والے لوگ سخت زہر لگتے ہیں۔ ایک دم منال کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں گہرا زخم موجود تھا۔ یہ کیا ہوا بالاج؟ وہ فکر مند لہجے میں کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگی۔ بالاج نے بھی چونکتے اپنا ہاتھ دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ میں اس زخم کو دیکھتے وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ ایسے معمولی زخم اس کے لیے کچھ بھی نہ تھے۔ تمہیں اس سے مطلب؟ بالاج نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ چپ بے وقوف انسان، دیکھ نہیں رہے ہو کتنی گہری چوٹ لگی ہوئی ہے؟ چلو میں اس کی ڈریسنگ کروں۔
وہ سختی سے کہتی اس کا ہاتھ تھامتی سے کچن سے باہر لے آئی۔ بالاج بنا کچھ بولے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بالاج کو اس سے اس چیز کی توقع نہ تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے ڈر رہی تھی اور ابھی اس پر حکم چلا رہی تھی۔ اس کو حقیقتاً یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اس سے چاہتی کیا تھی۔ کمرے میں پہنچتے منال فرسٹ ایڈ باکس نکالتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ہاتھ سیدھا کرو، وہ حکم دیتے بولی۔ بالاج نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا۔ عجیب لڑکی ہے، 2 منٹ پہلے مجھ پر شک کر رہی تھی اور اب اتنی فکر۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ بھلا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا؟ وہ اس کے ہاتھ پر بینڈیج کرتے کھڑی ہوئی۔ اب اپنا خیال رکھنا بالاج، کتنا گہرا زخم تھا، جب ایسے زخم آئے تو کم از کم اپنا علاج تو کروا لیا کرو۔ وہ اس کو فکر مند نگاہوں سے دیکھتے بول رہی تھی۔ چند لمحوں تک بالاج خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اتار چڑھاؤ تھا جو اس وقت منال کو نظر آ رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ اپنی حد میں رہا کرو تم، آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ سرد لہجے میں کہتا تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ ایک تو میں اس کی فکر کر رہی تھی اور یہ مجھے ہی پھاڑ میں جائے میری بلا سے، مغرور، کھٹیا، گھمنڈی انسان۔ وہ اس کو برا بھلا کہتی تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کو اس وقت کھلی ہوا کی بہت ضرورت تھی، اور اگر اس وقت وہ کھلی ہوا میں نہ جاتی تو اس کا دم ضرور گھٹ جانا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ گارڈن میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی مہک اس کو اس وقت بہت خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے فون میں ویڈیو سکرول کرتے ہلکا سا مسکرانے لگی۔ ایک دم اس کی نظر سامنے سے گزرتے بالاج پر پڑی جو اپنے فون پر بات کرتا تیزی سے باہر جا رہا تھا۔ بالاج کو دیکھتے ہی اس کے اندر کی جاسوسی رگ پھڑک اٹھی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوتی بالاج کے پیچھے بھاگی جو اب تقریباً گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ ذرا جا کر دیکھو تو یہ ہلاکو خان اب کہاں جا رہا ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ گھر سے تھوڑا آگے جا کر بالاج رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کو شک ہوا تھا کہ کوئی ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، مگر کسی کو بھی نہ پا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کو مطمئن ہوتے دیکھ کر وہ دبے قدموں سے اس کے تھوڑے مزید پاس گئی۔ تم لوگ وہیں رکو، میں بس 10 منٹ میں وہاں پہنچتا ہوں، اور ہاں، میرے پہنچنے سے پہلے تم لوگوں کو اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرا شکار ہے اور اسے میں ہی دیکھوں گا، وہ بہت دھیمے لہجے میں فون پر کسی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں میں بس پہنچ رہا ہوں، اور ہاں، کسی قسم کی کوئی بھی غلطی تم لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے، وہ مکار شخص بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کی بات سنتے منال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کس معاملے میں بات کر رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ بالاج کا ہاتھ ضرور کسی بڑے کام میں تھا۔ وہ الجھن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالاج فون بند کرتا یہاں وہاں نظر دوڑانے لگا۔ وہ فوراً سے درخت کے پیچھے چھپتی گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اگر یہ ہلاکو خان ابھی مجھے دیکھ لیتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آیا تھا، مگر یہاں وہاں دیکھے بغیر وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ آخر جاتا کہاں ہے۔ وہ بھی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ چادر اوڑھے کمرے سے باہر آئی۔ اب وہ اس کی شخص کی جاسوسی کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ وہ جھولے پر جا کر بیٹھتی دوبارہ سے اپنا موبائل چلانے لگی۔ وہاں بیٹھنا صرف اس ہلاکو خان کو دکھانا تھا کہ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد دوبارہ بالاج اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اب کی دفعہ وہ سیاہ جیکٹ میں ملبوس اپنے چہرے پر ماسک چڑھائے ہوئے تھا۔ وہ یہاں وہاں دیکھتا تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی وہ بھی اپنا موبائل جیب میں ڈالتی کھڑی ہوئی۔ آج تو میں ضرور دیکھوں گی ہلاکو خان کہ تم کرتے کیا ہو۔ آخرکار وہ اس کے جانے کی یقین دہانی کرتی تیزی سے باہر آئی۔ باہر اس کی گاڑی موجود دیکھتے وہ تیزی سے اپنے چہرے کو چادر میں چھپاتی رکشے کی جانب بھاگی۔ رکشے والے بھائی، یہ سامنے جو کالی گاڑی دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے پیچھے گاڑی چلانی ہے آپ کو، وہ رکشے والے کو سمجھاتی جلدی سے اس رکشے میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، بس مجھے اس ہلاکو خان سے بچا لینا، کیونکہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو یہ میری قبر وہیں بنا دے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی حفاظت کی دعا کرتی ابھی تک بالاج کو دیکھ رہی تھی، جس کی گاڑی اب بھی وہیں ٹنگی ہوئی تھی۔ فون پر تو کہہ رہا تھا 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ تو یہیں لگا دیا اس جھوٹے نے۔ وہ اپنے منہ کو چادر میں لپیٹے بڑبڑانے لگی۔ بی بی جی، یہ گاڑی تو چل ہی نہیں رہی۔ رکشے والا بھی بڑبڑایا۔ تم زیادہ بکواس مت کرو، جیسے ہی یہ گاڑی چلے اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ وہ رکشے والے کو جھاڑتی ٹیک لگا کر بیٹھی۔ اسی لمحے بالاج کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھی۔
رکشے والا بھی بڑبڑاتا تیزی سے اپنا رکشہ بھگانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کر رہی تھی۔ اگر یہ خوفناک انسان نکلا تو، یا پھر یہ قاتل نکلا تو پھر؟ وہ سوچ کر ہی ڈر گئی۔ ارے بے وقوف، جلدی چلاؤ، اگر اس کی گاڑی آگے نکلی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دھاڑی تھی۔ بی بی جی، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ آدھے رستے پر پہنچ کر بالاج کی گاڑی وہیں رکی۔ وہ جلدی سے اپنے چہرے پر دوبارہ سے نقاب لگانے لگی۔ بالاج اپنی گاڑی سے باہر آیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ دوبارہ سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میری بات سنو، اب یہ جنگلی انسان باہر نہیں آئے گا، اور تم جتنی جلدی ہو سکے مجھے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچاؤ جہاں یہ جا رہا ہے۔ وہ رکشے والے کو کہتی اب آرام سے کھل کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ بالاج اب باہر نہیں آئے گا۔ 20 منٹ بعد بالاج کی گاڑی ایک جگہ جا کر رکی۔ وہ رکشے والے کو پیسے دیتی فوراً سے رکشے سے نیچے اتر آئی تھی۔ یہ پکڑو پیسے، اور شکل گم کرو یہاں سے، بہت ہی نالائق ہو تم۔ کتنی دیر لگا دی تم نے یہاں تک پہنچتے پہنچتے۔ وہ رکشے والے کو سناتی اس کو وہاں سے دفان کر چکی تھی۔ بالاج کو آگے جاتے دیکھ کر وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ ایک جگہ پر پہنچتے بالاج رکا تھا۔ یا اللہ، اس کے ساتھ آ کر تو غلطی ہو گئی، چل کم رک زیادہ رہا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا نا یہ ایسا کرے گا تو میں کبھی نہ آتی۔ وہ اپنا پسینہ صاف کرتے بولی۔ اچانک وہ بھاگتے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی الرٹ ہوتی تیزی سے اندر گئی تھی، مگر اندر کی صورتحال دیکھتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ شام کی ہی تھوڑی بہت روشنی تھی جو اس گھر پر پڑ رہی تھی۔ شاید یہ چھوٹا سا ویئر ہاؤس تھا جو کافی عرصے سے استعمال نہیں ہوا تھا، مگر یہاں وہ کرنے کیا آیا تھا؟ اس کو سمجھ نہیں آیا۔ یکدم اس کو کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اس آواز کی سمت گئی۔ سامنے ہی ایک بہت بڑا گودام بنا ہوا تھا۔ ہلکی سی زرد روشنی اس گودام میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتی گودام کے دروازے پر جا کر رکی۔ گودام کے اندر 4-5 آدمی مختلف جگہوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے وجود پر بھی وہی سیاہ جیکٹ اور چہرے پر ماسک تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی تھر تھراہٹ کو چھپاتی اندر جھانکنے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ ان سب کے درمیان میں ایک شخص زمین پر بیٹھا بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے اور اس کے ہاتھ پیر بھی رسی سے بری طرح بندھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ لوگ ہیں کون؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ تبھی اس کی نظر کرسی پر بیٹھے اس وجود پر پڑی تھی جو اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے پسٹل کو اپنے ہاتھوں پر گھما رہا تھا۔ وہ شخص اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا تیزی سے مڑا۔ اس کو دیکھتے منال نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کو ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا کہ وہ بالاج تھا۔ وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں کبیر خان، بتا مجھے کہاں ہے وہ سامان؟ اس سنسان جگہ پر بالاج کے دھاڑنے کی آواز دور دور تک پھیلی۔ سامان کہاں چھپایا ہے؟ کبیر خان اب بالاج کی آواز پہلے سے کافی حد تک پرسکون تھی۔ اس کو اس وقت بالاج احمد سے بری طرح خوف آیا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ شخص بری طرح ہکلاتے ہوئے بولا۔ غلط جواب کبیر خان، تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں؟ بالاج کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ منال کو یقین نہ آیا کہ بالاج اس کا وہی کزن تھا جو گھر میں کسی کے سامنے بولتا تک نہیں تھا۔ ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں بالاج احمد، پھر دیکھنا تم، میں تایا کو سب بتاؤں گی کہ تم لوگوں پر کتنا ظلم کرتے ہو۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس جگہ پر اگر وہ تھوڑی دیر اور رہتی تو اس کا دم گھٹ جاتا۔ بتا مجھے کبیر خان، نہیں تو میں تجھے زندہ جلا دوں گا، وہ اس کا گریبان جکڑتے غصے سے بولا۔ منال کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ یا اللہ، یہ آخر کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ وہ فوراً وہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خوف سے اس کا اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی وہاں سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ تبھی اچانک فضا میں اس کے موبائل کی بیل گونجی تھی۔ خاموشی کو اس آواز نے چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یا اللہ، وہ گھبرا کر اپنا فون بند کرنے لگی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ کون ہے وہاں؟ ایک آدمی زور سے دھاڑا۔ اس آدمی کی دھاڑتی ہوئی آواز سنتے ہی وہ بری طرح کانپنے لگی۔ وہ فون کو جیب میں ڈالتی تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگی کہ تبھی اس کا پیر اس لوہے کی راڈ میں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ تبھی 2 قدم تیزی سے اس کی جانب آتے رکے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے جھک کر اس کو اٹھا لیا۔ وہ اس ماسک والے آدمی کی آنکھیں دیکھتے خوف سے زرد پڑ گئی۔ وہ آدمی سے گھسیٹتا ہوا بالاج احمد کے سامنے لے آیا اور زور سے زمین پر پھینک دیا۔ صاحب،
یہ ہے وہ جو چھپ چھپ کر یہاں سب دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی زمین پر بیٹھتے منال کا بازو سختی سے تھام گیا۔ منال کو دیکھتے بالاج کئی لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، وہ گرجا تھا۔ ماسک والا آدمی فوراً سے منال کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہوا۔ بالاج تیزی سے اٹھتے اس کی جانب گیا تھا۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ خوف سے منال کی سانس رک کر چلنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ منال اس کو دیکھتے بری طرح کانپنے لگی۔ کیسے پہنچی یہاں تک؟ اس بار اس کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ منال کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اب یہ اس کا کوئی معصوم سا کزن نہ تھا، بلکہ یہ کوئی اور تھا، اور اس وقت منال کو اس سے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، جواب دو، کیسے پہنچی یہاں تک؟ میں تمہیں فالو کر رہی تھی، وہ بری طرح ہکلائی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا منال، میرے معاملات سے دور رہنا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچتا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہاں موجود تمام افراد ان دونوں کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان دونوں کا ضرور ایک دوسرے سے کوئی تو رشتہ تھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ میرے معاملات سے دور رہنا تو تم یہاں کیوں آئیں؟ وہ ہلکی آواز میں بولا۔ میں وہ بس جاننا چاہتی تھی بالاج، وہ اپنے آنسو پونچھتی بولی۔ صاحب، یہ لڑکی خطرناک ہے، ہمیں اس کا کچھ کرنا ہوگا، پیچھے کھڑا آدمی پھر سے بولا۔ بالاج نے گردن موڑتے سرخ نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وارننگ دیکھتے وہ آدمی خود ہی چپ ہوتا پیچھے ہو گیا۔ منال موقع دیکھتے فوراً وہاں سے نکلنے لگی، مگر بالاج اس کی کلائی سختی سے تھام گیا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی منال۔ اس کے لہجے میں اب بھی اتنی ہی سختی برقرار تھی۔ مگر کیوں؟ منال کا لہجہ بھاری ہوا۔ کیونکہ جو کچھ تم جان گئی ہو اس کے بعد تمہارا یہاں سے یوں جانا سیف نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بھاری ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہ تبھی پولیس کے سائرن نے ان سب کو چوکنا کر دیا تھا۔ وہ فوراً سے منال کا ہاتھ تھامتے کھڑا ہوا۔ اگر بات اس کی اپنی ہوتی تو وہ یہاں سے کہیں نہ جاتا، مگر یہاں منال تھی۔ اس کی عزت، اس کے چاچو کی عزت، اور وہ منال کو یہاں مزید 1 منٹ کے لیے بھی اب نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھامتے آگے بڑھا۔ تم لوگ اس کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں۔ وہ اس کو گھسیٹتے اس ویئر ہاؤس سے باہر نکلا۔ منال بری طرح روتی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ یہاں آنا اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ اس کو لمحوں میں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اس کو گھسیٹتا گاڑی کے اندر پھینکتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر گرتی سی سکنے لگی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو تو تم یہاں کیوں آئی؟ اس کا لہجہ خطرناک تھا۔ میں بس تمہارے بارے میں جاننا چاہتی تھی، وہ روتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا منال، مگر ہاں، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں بھلا کوئی بات کہاں فٹ ہوتی ہے جو یہ والی بات فٹ ہوگی۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ آج جو کچھ تم نے یہاں دیکھا اور سنا ہے اس کو یہیں بھول جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اگر تم نے کسی کو بھی آج کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ وہ اس کی دھمکی سنتی خوف سے نیلی پڑنے لگی۔ آج کے بعد تو طے تھا کہ وہ اس شخص سے سب سے زیادہ خوف کھانے والی تھی۔ اس کو خوف سے کانپتے دیکھ کر بالاج گہری سانس بھرتا اس کے ہاتھوں میں پانی کی بوتل پکڑا گیا۔ یہ پانی پیو اور خود کو نارمل کرو، گھر جانا ہے۔ کوئی کچھ پوچھے گا تو کہہ دینا کہ تم اور میں کسی کام سے گئے تھے۔ وہ پانی پیتی اپنی چادر کو اچھی طرح سے لپیٹتی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بالاج اس کو ایک نظر دیکھتا اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے اس کو گھر کے راستے پر ڈال گیا۔ منال خاموشی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھے شخص سے اس کو اس وقت اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لفظوں میں اس خوف کو بیان نہیں کر سکتی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ تیزی سے اس کی گاڑی سے نکلتے اندر بھاگ گئی۔ وہ بھی اپنی گاڑی سے نکلتا اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ جس چیز کو اس نے اب تک راز رکھا ہوا تھا یہ بے وقوف لڑکی اس راز تک پہنچ گئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ابھی اسے وہاں سے آئے تقریباً 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ تبھی اس کا فون بجا۔ وہ فون یس کرتے موبائل کو کان پر لگاتے سننے لگا۔ کیا؟ کیسے؟ تم سب مرے ہوئے تھے؟ وہ فون پر چیخا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی منال اس کی چیخوں کی آواز سنتے رکی تھی۔ وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ میں تم سب کو بول کر آیا تھا نا کہ اس پر نظر رکھنا۔ وہ فون کی دوسری طرف موجود اس شخص پر بری طرح چلا رہا تھا۔ منال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ جب سے وہ وہاں سے آئی تھی تب سے اس شخص کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ بس اس کی حفاظت کی ہی دعا کر رہی تھی۔
اور اب اس کے بھاگنے کا سن کر اسے سکون آ گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کے چھوٹنے پر وہ اتنی خوش تھی وہ اصل میں ایک بے حد برا آدمی تھا۔ وہ بالاج پر لعنت بھیجتے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جو وہ چاہتی تھی وہ تو ہو چکا تھا۔ ڈھونڈو اسے، اگر وہ نہ ملا تو تم میں سے کوئی بھی مجھ سے خیر کی امید مت رکھنا۔ وہ بری طرح دھاڑتے فون رکھ چکا تھا۔ وہ شخص کیسے ان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہوا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کبیر خان ان لوگوں کے لیے کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا، اس چیز نے اس کو بری طرح پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹتی آج پورے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج ایک چھوٹے سے دن میں کیا کیا ہو گیا تھا۔ اس کی نظروں میں اس کا وہ معصوم سا کزن جس پر وہ ہلکا پھلکا شک کیا کرتی تھی، آج اس کی ایک نئی پرسنالٹی اس کے سامنے کھل کر آئی تھی۔ پھر وہاں تک پہنچنا، سب جاننا۔ آج کے دن بہت کچھ ہوا تھا۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی سے احساس نہ ہوا۔ رات کے کسی پہر اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ جو گہری نیند سو رہی تھی جھٹکا کھا کر اٹھ کر بیٹھی۔ اپنے سامنے کبیر خان کو بیٹھے دیکھ کر وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ تو تم؟ ہاں میں بیبی ڈول، کیسا لگ رہا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر؟ کبیر مکاری سے ہنستے ہوئے بولا۔ ہائے میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ مجھے مار دے گا، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ تجھ جیسی حسینہ کو دیکھ کر وہ بھی پاگل ہو جائے گا اور ساتھ مجھے بھی پاگل کر دے گا۔ تجھے وہاں سے نکالنے کے چکر میں مجھے ان لوگوں کے بیچ چھوڑ گیا اور ان لوگوں سے بچ کر میں نکل آیا، مگر اب تو نہیں بچے گی، کیونکہ بہت نقصان کیا ہے تیرے کزن نے میرا۔ اب جب تک میں تیرا نقصان نہیں کروں گا میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے پاس آتا منال کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ منال جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں چلا چلا کر سب کو بتا دوں گی۔ اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی کبیر خان اس کے منہ پر کپڑا رکھ چکا تھا۔ وہ لمحوں میں بے ہوش ہوتی کبیر خان کے اوپر گری۔ کبیر خان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے ہنس دیا۔ تو نے میرے بہت کام خراب کیے ہیں بالاج احمد، اب تجھے پتہ چلے گا جب کام اپنا خراب ہو تو کیسا لگتا ہے۔ وہ اس نازک وجود کو اپنے کندھوں پر ڈالتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے سب ویسا کا ویسا رہ گیا تھا۔ کچھ نہیں بدلا تھا مگر پھر بھی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ منال آنکھیں پھاڑے اس جگہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ کہاں لے آئے ہو مجھے تم؟ چھوڑ دو مجھے پلیز، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتی ہوئی اس کی منتیں کرنے لگی۔ اچانک سے کوئی دروازہ کھولتا اندر آیا۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر سمٹ کر رہ گئی، ہاتھ پاؤں ہلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے بہت سختی سے اس کو باندھا تھا۔ دیکھو میں نے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، پھر تم مجھے کیوں لے آئے ہو؟ پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ پھر سے روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا قدم بڑھاتا اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ بھی اوپن کی۔ روشنی واضح ہونے پر اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ کبیر ہے۔ میں نے تمہیں اچھا سمجھا تھا، میں سمجھی تھی کہ بالاج غلط ہے، مگر مجھے معلوم ہوتا نا کہ اگر تم غلط ہو تو میں سب سے پہلے پولیس میں تمہاری کمپلین لکھواتی۔ وہ ہوش کھوتے چلائی۔ چلاؤ مت، کبیر بھی دھاڑا۔ تمہیں یہاں نقصان پہنچانے نہیں لایا، نہ میرا ارادہ ہے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا۔ تمہارے کزن نے میرے ہر کام کو خراب کیا، میرے ہر پلان کو برباد کیا۔ میں جو کرنا چاہتا تھا وہ سب اس نے خراب کیا، اور آج اس کو بھی معلوم ہوگا کہ جب آپ کسی کو حد سے زیادہ نقصان پہنچا دو تو پھر آپ کے اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تم یہیں رہو گی، ہمیشہ یہیں رہو گی، وہ چاہ کر بھی تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں پائے گا، کیونکہ میں ایسی جگہ تمہیں لے آیا ہوں جس کے بارے میں بالاج کو تو بالکل بھی نہیں پتا۔ کبیر کرسی پر سر رکھتے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا ہنسنے لگا۔ آج معلوم ہوگا ان سب کو جنہوں نے مجھے برباد کیا، مجھے مکمل طور پر برباد کر دیا، وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں پائے گا۔ بالفرض اگر وہ پہنچ بھی گیا تو بھی میں تمہیں یہاں سے لے جانے نہیں دوں گا اسے۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا۔ تم مکار ہو، تم دلال ہو، خدا کا واسطہ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بری طرح روتے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے بالاج کی تصویر روشن ہوئی تھی۔ کاش بالاج میں نے کبھی تمہاری اتنی جاسوسی نہ کی ہوتی، کاش میں تمہاری باتوں کو سمجھ گئی ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ کتنا تم نے مجھے سمجھایا تھا نا، اف اللہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر چہرہ رکھتے بری طرح رونے لگی۔
رات گزرتے ہی جب گھر والے مجھے ڈھونڈیں گے تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل پھٹنے لگا۔ یا اللہ کہیں سے بھی بالاج کو بھیج دے، میری مدد کر دے اللہ، میرے بالاج کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ وہ اللہ سے مدد مانگنے لگی، مگر کب باتوں باتوں میں اس نے بالاج کو میرا بالاج کہا، اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ دل میں موجود اس ننھے جذبے نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ وہ بالاج کے بارے میں سوچتی مسلسل اپنے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ چھوٹنے کی کوئی آس تو نہیں تھی، مگر پھر بھی ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اس کا بالاج اسے بچا لے۔ بالاج کے بارے میں سوچتے اپنے جذبے بھی اس پر آج پہلی بار آشکار ہوئے تھے۔ ہمیشہ سے بالاج کے پیچھے پڑنا، اس پر شک کرنا سب بے وجہ تو نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ سے اس کے دل میں بالاج کے لیے ایک سافٹ کارنر تھا جس کو وہ اس کے ساتھ رہتے کبھی سمجھ ہی نہ پائی۔ آج تھوڑے وقت کے لیے دور ہوئی تھی تو احساس ہوا تھا کہ اس شخص کے لیے اس کے دل میں جذبے بہت انمول تھے۔ بالاج کو سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آج وہ اپنی وجہ سے یہاں پھنسی تھی، اپنے کیے پر اسے پچھتاوا ہونے لگا۔ بالاج کے بارے سوچتے سوچتے کب وہ وہیں پڑے پڑے سو گئی اس کو احساس نہ ہوا، مگر غروب ہوتا ہوا سورج بتا رہا تھا کہ کل کا دن اس گھر کے لیے کچھ خاص اچھا نہیں ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام افراد ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ کل رات تم باہر نہیں گئے بالاج؟ احمد صاحب دھیمے لہجے میں بولے۔ نہیں بابا، کل ضرورت نہیں پڑی باہر جانے کی، وہ ناشتہ کرتے مصروف لہجے میں بولا۔ ارے ہماری گڑیا کہاں ہے، آج آئی نہیں ناشتے پر؟ احمد صاحب پریشانی سے بولے۔ یہاں کس کا ذکر ہو رہا تھا بالاج کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ شاید بھائی وہ سو رہی ہے، ورنہ ہمیشہ ناشتے پر تو خود سے ہی آ جاتی ہے، مگر ہماری بیٹیاں اتنا لمبا تو نہیں سوتی۔ اب ریاض صاحب بھی بولے۔ آپ ایک کام کریں حلیمہ، آپ جا کر اسے دیکھیں، ہمیں تو اس کی فکر ہو رہی ہے۔ احمد صاحب فکر مندانہ لہجے میں بولے۔ اتنے عرصے میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا جس میں ہماری گڑیا اتنا لمبا سوئی ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ناشتے پر ہوں اور وہ نہ آئے۔ سبھی افراد اپنا ناشتہ وہاں چھوڑ چکے تھے۔ بالاج بھی اپنا ناشتہ چھوڑتے پیچھے ہوا تھا۔ بات تو صحیح تھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ناشتے پر وہ موجود نہ ہو۔ ہمیشہ ناشتے پر وہ بعد میں آتا تھا اور وہ پہلے آتی تھی، تو آج ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اب تک وہاں نہیں تھی؟ دل میں عجیب سی بے چینی اٹھی تھی۔ اس بے چینی کو وہ کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ سو سر جھٹکتے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد بدحال سی حلیمہ بھاگتی ہوئی وہاں آئیں۔ وہ صاحب منال بی بھی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ان کے کمرے کی کھڑکی وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہے اور بستر کی چادر بھی بری طرح خراب ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نے اٹھا کر۔ حلیمہ خوف سے اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ تمام افراد بدحواس سے ہوتے اس کے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔ اس کے کمرے کا حال دیکھتے ہی سب کے لبوں پر کفل پڑ گیا۔ آخر کو ان کی بیٹی کو کون لے گیا تھا؟ کسی کو سمجھ نہ آیا۔ احمد صاحب اور ریاض صاحب اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے منال کے بستر پر بیٹھے تھے۔ بچپن میں ان دونوں کی بیویاں اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں، جس کے بعد ان دونوں نے ہی اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے ریاض، پھر ہماری بچی کہاں گئی؟ احمد صاحب بے بسی سے بولے۔ پیچھے کھڑے بالاج نے اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ پورا کمرہ خوف اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بالاج بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں، جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ شخص اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے ریاض، احمد صاحب فکر مندی سے بولے۔ مگر ہماری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، تو کوئی کیوں ہماری بچی کو اٹھائے گا؟ اس نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، پھر اسے کیوں اٹھا لیا کسی نے؟ حلیمہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اس گھر میں اپنی جوانی سے کام کر رہی تھی، اب تو بوڑھی ہونے کے در پر تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی سے بہت پسند تھی۔ بالاج ان سب کی بات سنتے نظریں جھکا گیا۔ بھلے ہی اس کے گھر والوں کی کسی سے کوئی دشمنی نہ تھی، مگر اس کی تو تھی نا۔ اس کے دماغ میں کل کے منظر گھومنے لگے۔ یکدم وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ یہ کام کس کا تھا اس کو لمحوں میں سمجھ آ گیا۔ کل اس کا وہاں سے بھاگنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ کیوں بھاگا تھا، بالاج کو سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کبیر کے لیے نفرت مزید بڑھی تھی۔ کبیر، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لبوں سے خطرناک سرگوشی نکلی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو بالاج؟ احمد صاحب نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ بنا کسی کو دیکھے تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب بات صرف دشمنی کی نہیں رہی تھی، اب بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اب بات منال کی تھی، اور منال کے معاملے میں وہ چوک نہیں سکتا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کے چہرے کا تمام سکون غارت ہو گیا تھا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں کبیر۔ اب کی دفعہ تو نے جو کیا ہے اس کی تجھے بہت سخت سزا ملے گی۔ تو نے کچھ اور نہیں، بلکہ تو نے بالاج احمد کے دل پر حملہ کیا ہے۔
تو نے اس وجود کو مجھ سے دور کیا ہے جو میرا سب کچھ ہے، جو میرے جینے کی وجہ ہے، اور اب میں تجھے بتاؤں گا کہ اس کی تجھے بالاج احمد کیا سزا دے گا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جیکٹ کو اتارتا اسے گولا بنا کر دیوار پر مار گیا۔ وہ تیزی سے دیوار کے ساتھ لگے اس بڑے سے شیلف کے آگے آ کر رکا۔ شیلف پر رکھا فریم گھماتے ہی ایک دروازہ اس کے سامنے کھل گیا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے وہ اس فریم کو دوبارہ سے اپنی جگہ پر لے آیا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں اس گھر میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کمرے کے اندر ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں جانب مختلف سکرینز، نقشے اور کیمروں کا نظام موجود تھا۔ بالاج تیزی سے اس بڑی سی سکرین کے آگے جا کر رکا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اس کے بورڈ پر کام کرنے لگیں۔ کم آن۔ وہ بے صبرا ہوتا شیشے کا گلاس اٹھاتے پوری قوت سے اس کو زمین پر پھینک چکا تھا۔ پہلی بار ایسا موقع آیا تھا جہاں وہ گھبرا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد سکرین پر ایک بلنکنگ سگنل ابھرا اور اگلے ہی سیکنڈ منال کی لائیو لوکیشن سامنے آ گئی۔ بالاج کی بند ہوتی سانس بحال ہوئی۔ وہ کرسی پر سر ٹکاتے گہری سانس لینے لگا۔ بے وقوف لڑکی۔ اس کے لبوں سے دھیمی سرگوشی نکلی۔ وہ ہمیشہ اس پر چیختا تھا، اسے خود سے دور رکھتا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ حفاظت سے رہے۔ بچپن سے ہی منال کے لیے اس کے دل میں بہت کچھ تھا، اس لیے منال کی سالگرہ پر اس نے چپکے سے اس جی پی ایس ٹریکر کو اس کے نیکلس میں لگا دیا تھا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا علاوہ اس کے، اور آج صرف اور صرف اس وجہ سے ہی وہ منال تک پہنچنے والا تھا۔ بالاج نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے گہری سانس بھری۔ یا اللہ تیرا شکر۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی سیاہ جیکٹ کو دوبارہ سے پہنتا اپنے چہرے پر ماسک لگاتے اپنے کمرے سے نکلا۔ احمد صاحب اور ریاض صاحب کو اتنی ٹینشن میں دیکھ کر وہ مطمئن سا ان کے پاس گیا۔ بابا آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، میں وعدہ کرتا ہوں میری واپسی منال کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ اب کی دفعہ تجھے نہیں چھوڑوں گا کبیر۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا تیزی سے اپنی گاڑی کو اس لوکیشن کی جانب دوڑانے لگا۔ جب تک اس کی منال اس کو نہیں مل جاتی اس کو سکون نہیں آنا تھا۔ وہ اندھا دھند اپنی گاڑی کو دوڑاتا اس لوکیشن کی جانب جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس جگہ پر پہنچتے اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ایک فون پر اس کے تمام بندے اس کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ سب کو ہائی الرٹ کرتا تیزی سے اس جگہ کے اندر داخل ہوا۔ اندر موجود بدبو نے اس کا سانس خراب کیا، مگر یہ معاملہ منال کا تھا اور اس معاملے کو وہ اتنی آسانی سے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے گارڈز کو اشارہ کرتا تیزی سے اس بڑے کمرے کے اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون بھرا تھا۔ وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوتے منال کو دیکھنے لگا جو رسیوں سے بندھی آنسوؤں بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالاج، اس کی بھری ہوئی آواز سنتے بالاج سب کچھ چھوڑتا اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا تھا نا منال، مجھ سے دور رہا کرو، میرے معاملات میں مت پڑا کرو، کیوں نہیں سمجھتی تھی تم؟ وہ دکھے لہجے میں کہتا اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر پڑے ہوئے نشانوں کو نرمی سے سہلانے لگا۔ آج پہلی بار میں نے تمہیں ڈرا ہوا دیکھا ہے بالاج احمد۔ کبیر خان ہنستے ہوئے اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آواز سنتے بالاج کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ کبیر، غلطی تو نے مجھے چھوڑ کر نہیں بلکہ میری منال کو ہاتھ لگا کر کی ہے۔ اس کا سرد لہجہ اس چھوٹے سے کمرے میں گونجا۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کبیر خان کہ بالاج احمد اپنی منال کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ایک زوردار مکہ کبیر خان کے چہرے پر مار گیا۔ مکے کی شدت سے کبیر لڑکھڑاتا زمین پر گرا۔ یہ تو شروعات ہے کبیر خان، آگے آگے دیکھو کیا ہوگا تیرے ساتھ۔ وہ اس کو ٹھوکر مارتے دور کر گیا۔ میری منال کو ہاتھ لگایا، میری منال کو ہمت بھی کیسے ہوئی تیری؟ وہ زمین پر بیٹھتے اس کا چہرہ سرخ کر چکا تھا۔ اس کے لبوں سے میری منال سنتے منال کے دل میں سکون اتر گیا۔ اتنے ٹینشن بھرے ماحول میں بھی اس جملے نے اس کو راحت دی تھی۔ تو تیری کمزوری یہ ہے؟ کبیر اپنے لبوں سے خون صاف کرتے ہنس دیا۔ کمزوری نہیں، زندگی ہے یہ میری۔ وہ کبیر کا گریبان تھامے دھاڑا۔ اس کے منہ سے اظہار سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس شخص نے ہمیشہ اس کو خود سے دور کیا تھا، آج پہلی بار اس کو پتہ چلا تھا کہ اس شخص کے لیے وہ کیا تھی۔ تم جیسے لوگ محبت کو کمزوری سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہی ہیں پھر دیکھو کہ اگر کسی کی کمزوری کو ہاتھ لگا لیا جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب بڑھتا، کبیر خان اپنی جیب سے پسٹل نکال چکا تھا۔ آگے مت بڑھنا بالاج احمد، نہیں تو مار دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، بالاج کے گارڈز اندر داخل ہوتے اس کو قابو کر چکے تھے۔ چھوڑو مجھے، کبیر چیخا کہ تبھی پولیس وہاں پر داخل ہوئی۔ گارڈز پولیس کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکے تھے، جس کی وجہ سے پولیس آتے ساتھ ہی کبیر کو وہاں سے لے جا چکی تھی۔
बालाज पुरसुकून होता मनाल के पास गया था। मनाल जोर से इसके सीने से लगती फूट फूट कर रो दी। बालाज भी सख्ती से इसकी पुश्त पर हाथ बांधता इसको सख्ती से खुद में कैद कर चुका था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदा ना रह पाता मनाल। मनाल रोते हुए मजीद शिद्दत से इसके सीने से लिपटी थी। मुझे ऐसा लगता था तुम सिर्फ मुझ पर गुस्सा करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई ना कोई कमज़ोरी ढूंढना चाहती थी। बंदा तो अपनी कमज़ोरियों को ही संभाल संभाल कर रखता है, और मैं चाहता था कि तुम कभी किसी के सामने ना आओ, क्योंकि तुम मेरी कमज़ोरी थी मनाल। तुम्हें कोई कुछ कर दे ये मैं ख्वाब में भी नहीं सोचता था। बस इस वजह से तुमसे दूर रहता था। वक्त पड़ने पर मैं बाबा जान को कहकर तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात करना चाहता था, मगर मुझे मालूम ही ना था कि तुम इससे पहले ये सब कर दोगी। अब की दफ़ा इसने हल्के से इसके सर पर चपत मारी थी। मैं हमेशा तुम्हें दूसरों से अलग रखती थी बालाज। शायद इस वजह से ही मैं हर जगह तुम पर शक किया करती थी। इतना वक्त गुजारने के बाद आज मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैं मज़ीद अपने करीबियों की ज़िंदगी अजाब में नहीं डालना चाहती। तुम्हें मज़ीद खुद से दूर नहीं रख सकता मनाल, इसलिए बहुत जल्द मैं तुम्हें अब अपना बना लूँगा। अगर अब तुमसे दूर रहूँगा तो मर जाऊँगा। वो हल्के से इसके चेहरे पर फूंक मारते बोला। इसकी बात सुनते मनाल का चेहरा गुलनार हुआ था। प्लीज़ बालाज, ये सब छोड़ दो, ये सब बहुत ख़तरनाक है। बालाज प्लीज़ मेरे लिए ये छोड़ दो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मज़ीद अब इस खतरे में नहीं देखना चाहती। छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। वो नरमी से इसका हाथ थामते इसको खुद से लगाए इस जगह से बाहर आया था। आज पहली बार ज़िंदगी भली मालूम हो रही थी। कबीर खान इसका वो दुश्मन था जिसने कभी भी इसे किसी चीज़ में कामयाब नहीं होने दिया था, मगर अल्लाह की रहमत इस पर बरकरार थी, इसलिए शायद वो हर मौके पर कामयाब होता रहा था। और आज भी अल्लाह ने इसको सबकी नज़रों में सुरखरू कर दिया था। घर के अंदर दाखिल होते दोनों के लब मुस्कुरा रहे थे। अहमद साहब और रियाज साहब मनाल को देखते खुशी से मुस्कुरा दिए, और मनाल भी इन दोनों से लिपट कर बुरी तरह रो दी थी। रियाज साहब खुशी से बालाज की तरफ जाते इसको अपने सीने में भींच गए। तुम मेरे बेटे हो बालाज। तुमने आज मेरी बेटी को वापस लाकर ये तय कर दिया कि सालों पहले जो फैसला हम सब ने किया था वो गलत नहीं था। इनकी बात सुनते दोनों ने नासमझी से रियाज साहब और अहमद साहब को देखा। कौन सा फैसला बाबा? मनाल ने इनसे पूछा। सालों पहले जब तुम पैदा हुई थी तब अहमद भाई ने मुझसे तुम्हारे और बालाज के रिश्ते की बात कर ली थी। हम सब ने सोचा था कि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तभी बताएंगे, और आज वो वक्त आ गया है जब हम तुम दोनों को इस बारे में बता रहे हैं। बहुत जल्द हम कोई अच्छी सी तारीख रखकर तुम दोनों को एक कर देंगे। तुम दोनों बताओ, क्या तुम्हें इस रिश्ते में कोई एतराज़ तो नहीं? अहमद साहब ने भी नरमी से दोनों से पूछा। दोनों ने एक दूसरे को देखते नफ़ी में सर हिला दिया। वो दोनों यही तो चाहते थे। अगर इनके घर वाले भी यही चाहते थे तो फिर इन दोनों को भला क्या एतराज़ हो सकता था? नींद ना आने के बायस वो अपने कमरे से निकलता मनाल के कमरे की तरफ बढ़ा। मनाल को अपने कमरे में ना पाते इसके दिल की धड़कन बेरब्त हुई, मगर टेरेस पर लहराते हुए इस आंचल को देखते वो पुरसुकून सांस खारिज करते तेज़ी से टेरेस की जानिब गया। तुम यहाँ खड़ी हो? मैं परेशान हो गया था कि तुम कमरे में क्यों नहीं हो। वो भी इसके बराबर जाकर खड़ा होता ठंडी हवा खाने लगा था। वो बस कमरे में दम घुट रहा था तो सोचा थोड़ी ठंडी हवा खा लूँ। मनाल हल्के लहजे में बोली। एक बात पूछूं मनाल? बालाज मुस्कुराते लहजे में बोला। जी बोलें बालाज। अब भी मुझसे डर लगता है क्या? वो इसका हाथ नरमी से थामते बोला। हाँ। मनाल ने इसकी आंखों में देखा, मगर अब ये डर पहले वाला डर नहीं है, बल्कि ये डर मोहब्बत वाला डर है। मुझे डर लगता है बालाज कि कहीं मैं आपको खो ना दूँ। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आप मेरी ज़िंदगी हैं, आप मेरी मोहब्बत हैं। मैं आपको नहीं खो सकती बालाज, और ये ऐसा डर है जिसे मैं सारी उम्र खुद से दूर नहीं कर सकती। बालाज मुस्कुराते हुए इसको खुद से लगा गया। इस औरत के मुंह से एतराफ़ सुनते इसके दिल में कैसा सुकून उतरा था वो बता नहीं सकता था। वो पहली बार मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हुआ था, क्योंकि अब इसकी कमज़ोरी इसके साथ थी, और जो चीज़ पहले इसकी कमज़ोरी थी अब वही चीज़ इसकी ताकत बन चुकी थी। बेशक फिर वो दो वजूद जो एक दूसरे से दूर दूर रहते थे, बहुत जल्द वो एक होने वाले थे। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि हद से बड़ी तजस्सुस, छुपे हुए जज्बात, खौफ, हिफाजत और एतमाद के दरमियान उलझे रिश्तों की कहानी थी। मनाल का बार बार बालाज के पीछे जाना बाज़ जगह ज़िद और नासमझी महसूस हुआ, क्योंकि हर राज जान लेना ज़रूरी नहीं होता। जबकि बालाज का सख्त लहजा, गुस्सा और ख़ुद को सबसे दूर रखना इसके किरदार को पुरस्रार तो बनाता है, मगर कई जगह इसकी सख्ती हद से ज़्यादा महसूस हुई। लेकिन इसी सख्ती के पीछे छुपी फ़िक्र, खामोश मोहब्बत और हिफाजत का जज्बा
اس کردار کو خوبصورت بنا گیا۔ منال کی معصومیت، بے وقوفیاں اور دل سے کی گئی فکر کئی مناظر میں دل جیت لیتی ہے، جبکہ بالاج کا اپنی محبت کو کمزوری سمجھ کر چھپانا اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ بعض لوگ محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں بلکہ حفاظت سے کرتے ہیں۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے اندھیرے ہوتے ہیں جنہیں جاننے کی ضد کبھی کبھی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور اعتماد ہر رشتے کی سب سے اہم بنیاد ہوتا ہے۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ خوف کے پیچھے بھی چھپی ہو، تب بھی وقت آنے پر اپنا وجود ظاہر کر دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ محبت انسان کو تباہی، تشدد اور خطرناک راستوں سے نکال کر سکون اور بہتر زندگی کی طرف لے جائے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔